वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब और पीपीपी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मंदुखेल साहब, आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त सबसे पहले बलूचिस्तान की हम बात करेंगे। वहाँ पर जो हाल ही में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, फिर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ हुआ, इन वाक़यात के बाद अब पीटीआई जो है वो आप लोगों के ऊपर ये तनकीद कर रही है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ होता है तो आप हुकूमत की नाअहली की भी बात करते हैं, पीटीआई के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ अगर हो रहा है तो वहाँ पर हुकूमत के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। आप समझते हैं कि वाकई वहाँ पर जो कुछ हुआ है उसमें हुकूमत की भी कहीं कोई कमी कोताही है? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कि 18वीं तरमीम के जरिए की वजह से सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर आपको इतना बड़ी दुश्मन से आपका सामना हो जो आलमी दहशतगर्द के नाम से मशहूर हो, तो उस हवाले में तो फिर जो सूबाई हुकूमत है वो क्या कर सकती है। अगर आप गंडकपुर साहब की या पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात कर ले, वहाँ दूसरे लेवल के है। वहाँ चूंकि खुद पीटीआई बता देती है, खुद पीटीआई ने पूरा सुबह जो है ना वो टीटीपी के हवाले किया हुआ था, तो उस सूरत-ए-हाल और फिर वो सपोर्ट भी करती है। कम से कम हमारी जो हुकूमत है बलूचिस्तान में नून लीग के साथ इत्यादि, तो हम तो कम से कम मज़म्मत भी करते हैं और निशानदेही भी करते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा हुकूमत तो मानने को भी तैयार नहीं है। तो जरा फर्क दोनों में ये है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहूंगा कि बलूचिस्तान की अगर आप पाकिस्तान की तारीख के हिसाब से देख ले, 77 साल में जितनी वहां पे रहनुमा है, ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हुकूमत में नहीं रहे, जो वज़ीर आला या गवर्नर नहीं बने हो। तो आखिर फिर क्या वजह है? और फिर मैं आपको पिछली हुकूमत की अगर बात करूं, 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की जो रईसानी साहब वज़ीर आला थे और इस वक्त वो जमीयत चुके हैं, वहां हर एमपीए को सालाना 35-35 करोड़ फंड दिए, 5 साल तक हर साल 35-35 दे रहे थे। और उसके अलावा 5000 बलूचिस्तान पैकेज के नाम से नौकरियां दी नौजवानों को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये सारी चीज फिर भी बलूचिस्तान उसी तरह वीरान है, फिर भी बलूचिस्तान उसी तरह कंड्रात है, तो कम से कम ये हिसाब तो लेना चाहिए कि बाबा ये क्या है। दूसरी बात ये कि जो हुकूमत में रहते हैं, जो कौम परस्त पार्टियों की मैं खास तौर बात करूं या मजहबी पार्टियों की बात करता हूं, जो हुकूमत में रहते हैं तो वो तो फिर कहते हैं सब कुछ ठीक है। जब हुकूमत में नहीं होते तो फिर वो जो इस तरह अलहदगी पसंद या इस तरह टेररिस्ट जो जमात है उनको सपोर्ट करते हैं या बलूचिस्तान की हुकूक की बात करते हैं। यकीनन बलूचिस्तान की जो अवाम है, खासतौर पर नौजवान है, वो मायूस है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपको 1 साल का हवाला दिए, 2008 का 5000 नौकरियां दिए। अगर इसी तरह तसलसल में नौकरियां दी जाती या उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाते हैं या उनके लिए तालीमी अदारे जो है ना वो बनाए जाते, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सूरत-ए-हाल नहीं होती। तो लेकिन बलूचिस्तान ये सूरत-ए-हाल शायद ना होती। राना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, इसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि शायद हुकूमत ने फैसला किया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। एपीसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर रखा है, उस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या पीटीआई को दावत दी जाएगी या नहीं। एक तो ये बताइएगा, दूसरा कौमी सलामती कमेटी के हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है कि किस तारीख को बुलाई जा रही है? देखिए, अभी तो एपीसी के हवाले से तो जल्द अनाउंसमेंट होगी। प्राइम मिनिस्टर ने कोयटा के दौरे में एपीसी का ऐलान किया था, तो मुझे यकीन है कि जल्द इसको कॉल दी जाएगी। और उसमें जाहिर सी बात है, एपीसी जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें सारों को जो है वो मदऊ किया जाएगा। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का ताल्लुक है, तो इसके ऊपर भी जल्द फैसला हो जाएगा। और जो अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत किस किस को मदऊ करेगी, लेकिन जाहिर सी बात है जो जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना चाहिए। बहरहाल आज भी जो वाकया हुआ बलूचिस्तान में वो हाईली कंडेमेबल है, लेकिन इसके ऊपर DGISPR का बयान और अफवाज पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है कि इस पे रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होंगे और बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। तो इसके ऊपर जहां एपीसी पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए किया जाएगा, वहां एक नए मुनज़्ज़म तरीके से ऑपरेशन भी किया जा सकता है BLA और TTP के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये ऑपरेशन मखसूस इलाकों में होगा या आप समझते हैं कि ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन होगा?
دیکھیں اس کا تعین تو اب ظاہر سی بات اس کی پلاننگ اور تعین تو جو سیکیورٹی ایجنسیز کریں گے، اور پھر جب یہ تعین ہو جائے گا اس کا تو پھر اسی کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے۔ لیکن رانا صاحب یہ جو وہاں پر جو سینئر لیڈرشپ موجود ہے، سینئر رہنما مالک بلوچ صاحب ہو گئے، اختر مینگل صاحب ہو گئے، دیگر رہنما ہو گئے، وہ تو اس فیصلے کی شاید مخالفت کر رہے ہیں کہ آپریشن حل نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تجویز جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ان کا جو موقف ہے بالکل درست ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک جو نقطہ ہے وہ بلوچستان ریکنسیلیشن کے اوپر ہے کہ جہاں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید ہوگی، اور گفت و شنید اور پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے، اے پی سی بھی اسی مقصد کے لیے۔ تو لیکن دیکھیں جو اس کے اندر سمپتھائزرز ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہیں یا ان کو کنڈیم نہیں کرتے، ان کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور جس نگر پہ وہ چڑھ چکے ہیں اس نگر کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی جائے، جتنے لوگ اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں میرے خیال سے ان سب کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مندوکھیل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ چلیں اب پی ٹی آئی اور مولانا صاحب تو ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں حکومت کے خلاف، ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بڑی ناراض نظر آ رہی ہے حکومت کے ساتھ۔ کل شازیہ مری صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اگر تحفظات دور نہیں ہوتے تو ہم نہ صرف بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے بلکہ اس سے سنگین فیصلہ کریں گے۔ کون سا سنگین فیصلہ ہو سکتا ہے بجٹ میں ووٹ نہ دینے کے علاوہ؟ میرے خیال میں بجٹ ابھی بہت دور ہے، کیونکہ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر بلاول صاحب خطاب کریں گے اور ایک لائحہ دیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد کل ہماری میٹنگ تھی سیاہ موسمی سندھ کونسل کی، بلاول صاحب صدارت کر رہے تھے۔ وہ سندھ کی ہر ڈویژن میں 4 اپریل کے بعد جو ہے نا وہ عوام سے خطاب کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے جلسے جلوس کے ذریعے۔ تو میں یہ کہوں گا بجٹ بہت دور ہے، حکومت سے الگ ہونا تو میرے خیال میں چھوٹا سا قدم ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا قدم پیپلز پارٹی اٹھا لے، کیونکہ یہاں پہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ بلاول صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، آپ ایک چولستان ریگستان کو آپ سرسبز بنانا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، ہماری کیا پورے پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ پورا پاکستان سرسبز ہو، مگر سندھ کو بنجر کرنے کا جو ہے وہ پلان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی سندھ کے پانی کاٹ کر نہیں، میں مندوکھیل صاحب ان کینالز کے معاملے پر ہم رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مندوکھیل صاحب اس کینالز کے ایشو پر ہم گفتگو کریں گے، چند سوالات میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اور رانا صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اسی ایشو پہ۔ لیکن یہ جو اختلافات ہیں آپ کے پیپلز پارٹی کے حکومت کے ساتھ، پھر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں سر کہ آپ کی آخر مجبوریاں ہیں کیا، کہ آپ ناراض بھی ہیں، وزارتیں بھی نہیں لے رہے، کابینہ میں بھی شامل نہیں ہیں، حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور ان کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پہلے ہی ہمارے سی ایس سی جو ہے نا وہ یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم نے حکومت میں حصہ نہیں لینا ہے، اور پچھلا 16 مہینے کی پی ڈی ایم کو حکومت تو رانا صاحب بھی تسلیم کریں گے کہ وہاں ہمارے مجبوری ضرور تھی، کیونکہ ایک دم حکومت کو سنبھالنا، اور جس طرح معیشت گر گئی تھی، جس طرح سری لنکا اور ترکی کی مثالیں دے رہی تھی پی ٹی آئی، تو وہ ساتھ دینا ضروری تھا۔ اور پھر موجودہ الیکشن کے بعد بھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی چونکہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی تھی تو ہم نے ان کو آفر کیا، اب انہوں نے آفر قبول نہیں کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا نون لیگ کے سوا، کیونکہ اگر ہم نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو وفاقی حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی، اور آج بھی نہیں ہو سکتی اگر پیپلز پارٹی الگ ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا نون لیگ کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدر زرداری صاحب لاہور جاتے ہیں تو وہاں مریم بی بی جو ہے نا وہ ان کو نہ استقبال کرنے جاتی ہے، بلکہ ایون کے شہر میں آج بھی جو پوسٹر لگے ہوئے تھے لاہور میں ہمارے فیصل میر صاحب دوسرے رہنماؤں نے لگائی تھی تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ایسے صورتحال تو نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ کو پچھلی حکومت کا حوالہ دے دوں کہ میں نے ایک چینل کو انٹرویو دیا تھا جو کہ حقیقت پہ مبنی تھا، تو مریم بی بی نے ڈائریکٹ میری شکایت کی تھی زرداری صاحب سے کہ یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ میں نے مفتاح اسماعیل کی باتیں کوٹ کر کے وہ باتیں کی، میں نے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اگر آپ اتنے چھوٹے مسئلے پہ ہماری شکایتیں کرتے ہو اور آپ زرداری صاحب کی تصویر تک آپ کو شہر میں پسند نہیں ہے، اس کے استقبال تو دور کی بات ہے، وہ سپرنگ کمانڈر ہے، پاکستان کا صدر ہے، اور آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، تو اگر اس طرح جو ہے نا وہ
نظر سے آپ دیکھیں گے تو میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح زرداری صاحب نے آپ کو بیٹی بنایا اور آپ کو یہ کہا کہ آپ میری بیٹی ہو، نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، میرے خیال میں اسی طرح شفقت، اسی طرح محبت تو نہیں دکھایا مریم بی بی نے. ان کی تصویر تک پسند نہیں ہے جو شہر میں نہیں چھوڑ رہے. پہلے بھی لیکن رانا صاحب یہ مندو کھیل صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. مندو کھیل صاحب کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ہیں ان کا بھی یہ شکوہ ہے کہ جب بھی صدر صاحب لاہور جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں تو مریم صاحبہ انہیں ریسیو نہیں کرتی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، پیپلز پارٹی کے اختلافات ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، کمیٹیاں بنی، ملاقاتیں ہوئیں، نائب وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی، مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ابھی بھی جو ہے وہ کمیٹی تشکیل کر دی گئی ہے اور وہ آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ کولیشن کے اندر جہاں کوئی ایسے ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے، مینیفیسٹو ہے، اور ظاہر سی بات ہے مختلف جب ڈیسیژنز لینی ہوتی ہے حکومت میں تو دونوں جماعتوں کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. تو لیکن وہ پھر ابھر کے سامنے بھی آتے ہیں. تو یہ کولیشن کے اندر کوئی تھوڑی بہت فرکشن اگر آتی ہے تو یہ نیچرل ہے. مین چیز یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے اس فرکشن کو دور کرنے کے لیے یا جو بھی اختلافات ہیں دور کرنے کے لیے حامی بھر رہی ہے. کیا وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو؟ وہ بالکل کر رہی ہے. اور حکومت سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ بہت اہم ہے. اور دیکھیں ہم اب اگر پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے اندر ایک فرکشن رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو وہاں نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ بڑی محدود ہے. لیکن شاید جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایک ایشو بنتا ہے. اس کے اوپر بھی تحریری طور پہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں دیگر چیزیں ہیں، جس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ایم پی ایز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینا ہے. لیکن سر وہ تو مریم صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ صدر صاحب کو ریسیو تک نہیں کرنے آتی. دیکھیں اگر یہ پروٹوکال ہے کہ چیف منسٹر نے صدر کو ریسیو کرنا ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ فلفل ہونا چاہیے. مجھے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ یہ پروٹوکال کیا قانونی طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کیا وجوہات ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی ایسا پروٹوکال ہے تو میرے خیال سے دیکھیں بات یہ کہ لیڈرشپ آپس میں رابطے میں ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے افطاری کی. تو اگر ایسے کوئی کنسرنز ہیں تو وہ جس اگر فورم پہ شیئر ہوں گے تو ضرور اس کی ریزولوشن جو ہے وہ آ جائے گی. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ابھی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی خطرناک صورتحال ہے آپس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں کہ یہ کولیشن کو اندر کوئی سنگین دراڑیں ڈال دے گا. دونوں پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں، حکومت خاص کر کے کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں. ٹھیک ہے مندو کھیل صاحب، اب یہ جو کینالز کا ایشو ہے اس میں ایک بڑی کنفیوژن آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے جب ایوان میں اس کی مخالفت کی گئی تو پھر مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی. اب وہ کنفیوژن کیا ہے، وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے پہلے اس منصوبے کی منظوری دی اور اس کے بعد انہوں نے مخالفت بھی کی مشترکہ اجلاس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو صدر صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی وہ درست ہے؟ صدر صاحب نے ایسے منصوبے کی منظوری دی تھی؟ جی، آپ کے سوال سے مجھے چھوٹا سا جملہ کہنے دیا. رانا صاحب جو فرما رہا تھا مریم بی بی کا جو بات کی انہوں نے کہ ان کے پاس قانونی کوئی اس طرح کوئی قدغن غالباً وہ اس طرح اشارہ دے رہے نہیں ہے، مگر اخلاقی طور پہ تو قدغن ہے نا. جب آپ کو چھوٹی سی بات لے کے آپ میری قیادت تک پہنچتے ہوئے میرے خلاف ہو کہ مندوخیل نے ہماری قیادت کے خلاف بات کی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں جو کہ میں نے مفتاح اسماعیل کی بات ریپیٹ کی تھی، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. آپ کے اخلاقی طور پہ نہیں بنتا ہے کہ آپ کو استقبال دور کی بات ہے، ان کی پوسٹر جو ہے نا وہ بینر جو ہے نا وہ شہر میں برداشت کرنے کو تیار ہے. اور یہ جو مذاکراتی کمیٹی چل رہی ہے تو اس مذاکراتی کمیٹی میں مریم نواز صاحبہ کیوں موجود نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے حکومت اسی نہیں چلنا ہے، یہ باقی تو سارے مورے ہیں، ان کے تو کوئی بات سنے گا بھی نہیں. باقی جو آپ کے کینال کے حوالے سے کون سا زرداری صاحب نے پرمیشن دی ہے ذرا مجھے بھی تو دکھا دیں. اگر نے کہا ہے کہ وہ پریس ریلیز ایوان صدر میں ہوا جہاں آرمی چیف یا پرائم منسٹر وہاں پہ کوئی بریفنگ بھی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ صدر پاکستان کے پاس کون سے اختیار ہے
جو وہ کینال کی پرمیشن دے گا. پہلی بات, اگر وہاں بریفنگ میں اس طرح کوئی چیز سامنے آئی ہے تو بریفنگ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے منظوری. اور پھر اس کے سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے غالباً تاریخ میں پہلی مرتبہ, جہاں تک میری نالج ہے یا سیاسی سمجھ بوجھ ہے, وہاں ایک جوائنٹ سیشن میں آصف علی زرداری صاحب اس پہ تنقید کرتا ہے, ان کی مخالفت کرتا ہے 6 نہروں کی. بلاول صاحب پریس کانفرنس وزیر اعظم سے ملنے کے بعد پریس کانفرنس میں اس کی مخالفت کرتی ہے. نہ صرف مخالفت کرتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ سندھ کی موت اور زندگی کا کیس ہے. تو اس کی بڑی کلیئرفیکیشن اور کیا ہو سکتی ہے. اور مزید 4 اپریل کو بلاول صاحب لائحہ عمل بھی دیں گے, بلاول صاحب اس کے اوپر مزید بات بھی کریں گے, اور جو سٹیپ اٹھانا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہاں اس وقت اسکول کا, کالجز کا, یونیورسٹی کے اساتذہ کا, وکلا کا, مزدوروں کا, آریوں کا, ہر طبقے کے لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہے. کیونکہ سندھ کا پانی اگر بند ہو گیا تو آپ مجھے یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں تو لوگ, زراعت تو دور کی بات ہے, فصل تو دور کی بات ہے, پانی پینے کا پانی نہیں ہوگا. اور سب سے زیادہ کراچی میں نہیں ہوگا جو دریائے سندھ سے پانی لیتے ہیں. اس میں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی منصوبے سے دریغ کرنا چاہیے, اور وہ بھی اس حکومت کو جو بیساکھیوں پہ کھڑی ہو, جو پیپلز پارٹی کے سیٹوں پہ کھڑی ہو. تو ایسے صورتحال میں مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس نے کہا بولا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی دور کرنا چاہیے.